बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज जनाब कुछ और अहम गुफ्तगू करते हैं और यह अहम गुफ्तगू है अहम तरीन मसले की तरफ, और ये मामला इसराइल के इर्द गिर्द घूमता है। और ये ख़बरों से ये ख़बर जो है वो किल नहीं हो रही किसी भी तरीके से, और आलमी ज़राए अबलाग़ किसी न किसी तरीके से ये ख़बर आलमी ज़राए अबलाग़ में मौजूद है, खा वो वेस्टर्न मीडिया हो, खा वो अमेरिका का हो, बरतानिया का हो, यूरोप का हो, या फिर इंडियन मीडिया हो, या फिर अरब मीडिया हो। ये ख़बर जो है वो मौजूद है, और ये ख़बर ये है कि जनाब पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर रहा है या नहीं कर रहा। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा तो क्या फ़वाइद होंगे, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा तो इसके नुकसानात क्या होंगे, और पाकिस्तान ने किस बुनियाद पे इसराइल को अब तक तस्लीम नहीं किया। ये मुसलसल ये आर्टिकल्स आ रहे हैं, ख़बरें आ रही हैं, इदारे आ रहे हैं, और आलमी माहिरीन तज्ज़िया कार जो हैं वो इस पर इज़हार ख़याल कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है, उसकी ये बहस कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये बता दूं कि पाकिस्तान की तमाम अथॉरिटीज़ जो हैं वो मुसलसल इस बात से इनकार कर रही हैं, बल्कि नफ़ी कर रही हैं कि वो पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। इस बात की टोटल नफ़ी है। ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी दो टोक अंदाज में कई दफ़ा कह चुके हैं कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है। और लास्ट आखिरी जो इंटरव्यू दिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने, उसमें भी उन्होंने यही बात कही कि बिल्कुल इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया पे एक ख़बर चल रही थी, एक क्लिप चल रहा था नूर डहरी साहब का, जो एक थिंक टैंक के बानी हैं, थिंक टैंक के सरबराह हैं, उन्होंने एक गुफ्तगू की, और वो गुफ्तगू ये की कि जनाब एक मौजूदा हुकूमत के एक ख़ास जो हैं वज़ीर आज़म से जुड़े हुए एक अहम ओहदेदार ने तिल अबीब का दौरा किया, इसराइल का दौरा किया है। वो बरतानवी पासपोर्ट होल्डर थे, और ये सारे इशारे जा रहे थे जी जुल्फ़ी बुखारी की तरफ, क्योंकि जुल्फ़ी बुखारी के पास बरतानवी पासपोर्ट है, पाकिस्तानी नहीं है, और वो कुछ दिन सीन से गायब रहे, वो बरतानिया गए हुए थे। जुल्फ़ी बुखारी साहब ख़ुद भी इस बात की तरदीद कर चुके हैं कि वो इसराइल गए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और उनसे कुछ लोगों ने रब्ता किया, पूछा कि जनाब ये क्या कहानी है, तो उन्होंने कहा मैं तो बरतानिया में था, मैं तिल अबीब नहीं गया, और नहीं गया तो इसका मतलब पैगाम तो खैर दूर की बात है। तो अब आखिरी इंटरव्यू जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से किया गया, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जनाब ये सारा कुछ झूठ है, और ये फ़ेक ख़बरें हैं, जाली ख़बरें हैं, झूठी ख़बरें हैं जो फैलाई जा रही हैं। और इसमें उन्होंने कहा कि कुछ अपने लोग भी शामिल हैं इन ख़बरों को फैलाने में, ये जाली फ़ेक न्यूज़ को फैलाने में। ये बात ठीक है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत अपोजिशन का एक ख़ास बहस चल रही है और आपस में जंग हो रही है जनाब, सियासी जंग। लेकिन दूसरी जानिब ये भी हकीकत है कि ये ख़बर जो है वो पाकिस्तान के मीडिया में बहुत कम है, ना होने के बराबर है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, ना प्रिंट मीडिया पे, ना होने के बराबर है। लेकिन गैर मुल्की ज़राए अबलाग़ इस ख़बर को मुसलसल वो कहना चाहिए कि अच्छी तरह इसको रड़क रहे हैं लस्सी को, कि और बाल से खाल उतारनी है वो वाले काम कर रहे हैं, और वो पहुंचना चाह रहे हैं कि जनाब। और दूसरा ये कि ये भी हो सकता है, इस बात का इम्कान है कि ख़ास तौर पे बाकायदा तौर पे एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, एक परसेप्शन को क्लियर किया जा रहा है, और लोगों के जहनों को कुरेदा जा रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि अंदरूनी मुल्क कोई एलिमेंट हो, ये बैरून मुल्क एलिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका का जो सबसे बड़ा इस वक्त गोल है वो है जनाब, सबसे बड़ा एजेंडा है वो है इसराइल को हर सूरत में तस्लीम करवाया जाए, और वो उसमें बहुत हद तक कामयाब नहीं बल्कि काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है। और उसने सबसे पहले तो ये कि जनाब अरब ममालिक UAE, सबसे पहले तो UAE, बहरीन, सूडान, मराकश ये तस्लीम कर चुके हैं, और सऊदी अरब तक इसराइल को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे चुके हैं, और सऊदी शहरी और इसराइली शहरी आपस में अब आना जाना शुरू हो गए हैं। फिर ये खुफिया मुलाकात आपको मालूम है वो भी हो चुकी है MBS के दरमियान और नेतन्याहू के दरमियान, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में ये सारा कुछ हो चुका है। भूटान भी तस्लीम कर चुका है, और अगली बात यह है कि तुर्की भी
اپنے 2 سالہ تعلقات منقطع جو ہوئے تھے دوبارہ اپنا سفیر جو ہے وہ تعینات کر دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اور یہ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اب وہ نور ڈہری صاحب نے کیا کہا؟ نور ڈہری صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں، جو کہ ایک تھنک ٹینک کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جناب زلفی بخاری صاحب گئے ہیں، نام نہیں لیا لیکن ان کا اشارہ وہی تھا، اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب بھی گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی 2 دفعہ وفود گئے پاکستان سے، ایک اجمل قادری صاحب کا نام لیا، مولانا اجمل قادری، ان کا تعلق لاہور سے ہے جناب، یہ دیوبند JUI کا ہی ایک ونگ ہے، اور JUI جمعیت علماء اسلام یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب والی جو جماعت ہے اسی کا ایک ونگ ہے، الگ ہو گیا تھا مولانا اجمل قادری صاحب، اور یہ 90s کے دور میں انہوں نے وزٹ کی ہے۔ 98 سے پہلے 99 میں گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی نواز شریف صاحب کی، اور یہ اس وقت بھی ہم کیونکہ فیلڈ میں موجود ہے تو اجمل قادری صاحب بھی مشہور تھے اس بارے میں کہ یہ اسرائیل جاتے ہیں۔ اب نور ڈہری صاحب نے کہا کہ یہ تو نواز شریف صاحب آفیشیل نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بھیجتی تھی، 2 دفعہ گئے وفود، ایک دفعہ اجمل قادری صاحب اور ایک دفعہ اور گئے۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ ہو چکا ہے، جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی ہو چکا ہے، اس وقت بھی اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات کہیں نہ کہیں خفیہ طور پہ دیکھے گئے، میں آپ کو بھی ڈیٹیل بتاتا ہوں اس کی۔ اور پھر یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں تو خورشید قصوری صاحب ترکی گئے اپنے اسرائیل کے کاؤنٹر پارٹ سے ملنے کے لیے، اور لیکن وہ بات چیت آگے نہیں بڑھ رہی جو بڑھ سکی، اور اب اس میں باقاعدہ طور پہ خبریں آ رہی ہیں، آرٹیکل چھپ رہے ہیں، تجزیے چھپ رہے ہیں کہ کیا پاکستان یہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ اب یہ جو نور ڈہری صاحب نے یہ کیا جناب، وہ انہوں نے گفتگو کی، اور ابتدائی گفتگو جو کہ موجودہ حکومت سے متعلق تھی وہ سن کے مریم صفدر صاحبہ نے کیا کیا، مریم صفدر صاحبہ نے اس کو ٹویٹ کر دیا، لیکن آگے جا کے جب وہ ذکر کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے اور رابطوں کی یہ موجود ہے مثال، اور پیپلز پارٹی کی بھی ہے، تو مریم نواز صاحبہ نے وہ ڈیلیٹ کر دیا فوراً، اور اس پہ پھر نور ڈہری صاحب جو ہے دوبارہ منظر عام پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ٹویٹ تو ڈیلیٹ کر دیا لیکن اس کا تو بتائیں، کیونکہ عمران خان کا تو میں نے نام ہی نہیں لیا، موجودہ حکومت کا تو میں نے اشارہ ہی نہیں کیا تھا، یہ جو جس کے بارے میں ہے اوپن اینڈ شٹ ہے تو اس کے بارے میں بتائیں۔ تو مریم نواز صاحبہ کے پاس ابھی تک اس بات کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اب 2 چیزیں، ایک بات تو ذرا سن لیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، یہ سارا کچھ کہا جاتا ہے، اور جب کہ جو ریکارڈ پہ چیزیں آ رہی ہیں اس میں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جناب یہ ہر حکومت میں یہ ایک رابطہ رہا کہیں نہ کہیں۔ اب میں ایک اور بات بتا دوں کہ سیاست میری وہ سیاست قومی سیاست ہو یا انٹرنیشنل پولیٹکس ہو، وہ سیاسی تعلقات مقامی یعنی قومی سیاست میں ہوں یا تعلقات خارجہ امور سے متعلق تعلقات ریاستوں کے مابین ہوں، اس میں دل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اس میں سارا کوئی دماغ سے سوچا جاتا ہے، نفع نقصان سوچا جاتا ہے کہ کیا نفع ہے اور کیا نقصان ہے۔ ریاستیں اپنے معاملات اسی طرح ہی ڈیل کرتی ہیں، اس میں نظریے وظریے کا کوئی خاص کانسیپٹ نہیں ہے، وہ ہم نے تمام نظریہ ابھی جو کچھ ہوا یہ کشمیر کے معاملے میں ہم نے دیکھ لیا کہ نظریہ کہاں دفن ہو گیا، اور OIC کا ابھی تک سربراہی اجلاس نہیں ہو سکا کشمیر کے معاملے میں، تو یہ چیز تو اپنی جگہ پہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ ورنہ تو مسلم ممالک آپس میں متحد ہوں اور آپس میں اس بنیاد پہ آپس میں تعلقات ہونے چاہیے، لیکن نہیں، پاکستان کو چھوڑ کے انڈیا کے ساتھ راہ و رسم بڑھائے جا رہے ہیں، وہ سارے ممالک بڑھا رہے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے جناب ہر ملک دوسرے ملک کے ساتھ اپنے مفادات کے مطابق ڈیل کرتا ہے، امریکہ بھی یہی کام کرتا ہے، پاکستان بھی یہی کرتا ہے، سارے ملک روس ہو اور چائنا ہو۔ ماضی میں ہم روس کے دشمن تھے اور افغانستان میں لڑے، لیکن اب پاکستان اور روس بہت قریب ہے، اتحادی تھے ہم امریکہ کے، لیکن اب ہم امریکہ سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، چائنا کے بہت قریب ہیں، تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ پھر
ہمارے سعودی عرب اور عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بہت آئیڈیل تھے، ہوا بھی نہیں گزرتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ مفادات، تو یہ ایک جو ماضی میں رہا ہے اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات، وہ ذرا سن لیں کہ 1970 کے عشرے میں پاکستان نے ایران کے توسط سے اسرائیل سے ہتھیار خریدے، اور پھر اس وقت ایران کے جو شاہ تھے رضا شاہ پہلوی، وہ پاکستان کے پیغمبر یعنی کہ میسنجر کے طور پہ انہوں نے کردار ادا کیا۔ پھر جنرل ضیاء صاحب کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا اور پاکستان کے توسط سے امریکہ اور اسرائیل سے ہتھیار خرید کر ایران پہنچائے گئے، یہ بھی ہوا، اور اس طرح کے غیر رسمی تعلقات ہمیشہ رہے ہیں۔ اور پھر پرویز مشرف صاحب کا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اچھا اسرائیل پاکستان کے خلاف لڑتا رہا ہے انڈیا کے ساتھ مل کے، اور پاکستان اسرائیل کے خلاف بھی، پاکستان کے پائلٹس نے شاندار، پاکستان کی فضائیہ نے بہت شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں جناب، اور اسرائیل کے جہازوں کو گرایا ہوا ہے۔ تو یہ چیز چل رہی ہے، لیکن پاکستان کا ایک بڑا موقف ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، وہ ہے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام، اور اسرائیل ظلم و ستم ختم کرے، اور یہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، اس کے اکارڈنگلی پاکستان کی ڈیمانڈ ہے، جیسا مقبوضہ کشمیر میں ہے ویسے فلسطین کے بارے میں، فلسطینیوں کو سپورٹ بھی پاکستان بہت کر رہا ہے، ہر طرح سے کر رہا ہے۔ لیکن یاسر عرفات جو تھے وہ انڈیا کے بہت قریب تھے اور انڈیا کی طرف دیکھتے تھے، وہ پاکستان سے دور تھے، تو OIC کے فورم پہ ہی اسرائیل کو تسلیم کیا جانا یا نہ کیا جانا یہ معاملہ چل رہا تھا۔ لیکن اب کیا ہوا ہے، OIC کے ممبر ممالک، اہم ترین ممالک، وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ سعودی عرب تسلیم کرنے کے بالکل قریب ہے، اور فضائی سروس بحال ہو چکی، تعلقات بحال ہو چکے، اور سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ تو دوسری جانب آتے ہیں جناب ترکی ماڈل، پھر کہا جاتا ہے ترکی کا ماڈل سامنے آتا ہے، اور ترکی کا ماڈل کیا ہے؟ ترکی کا ماڈل یہ ہے جناب کہ سب سے زیادہ تعلقات جو ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ ترکی کے رہے ہیں، اور ترکی نے 1949 میں ہی اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا، اور یہ کوئی ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ تسلیم کیا اسرائیل کو 1949 میں، اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھے، اور اب بھی جو 2 سال کے تعطل کے بعد ترکی نے اپنا سفیر اسرائیل بھیج دیا ہے جناب، تعینات کر دیا ہے، اور سفیر بھی وہ بھیجا ہے جو فلسطین اور اسرائیل کے معاملات کا ماہر ہے، اور یہ طیب اردوان کے انتہائی معتمد ہیں، اور یہ کیریئر ڈپلومیٹ نہیں ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کا نام ہے جناب دا ٹائمز آف اسرائیل نے جناب باقاعدہ طور پہ جو سفیر جا رہے ہیں ان کے بارے میں ایک پورا مضمون لکھا ہے، اور افکلتاش ان کا نام ہے جناب، اسرائیل نے افکلتاش کے بارے میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہے، بڑی تعریف کی ہے ان کی کہ جناب بہت مہذب ہیں، سمجھدار ہیں، اور فلسطینیوں کے ہمدرد ہیں، تو ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ اور لیکن ایک کام کیا گیا، اور وہ یہ کیا گیا جناب کہ یروشلم میں ان کو نہیں اپوائنٹ کیا جائے گا، بلکہ ان کو تل ابیب بھیجا جائے گا، کیونکہ یروشلم کو نیا دارالخلافہ بنایا ہے، اور اسرائیل اس معاملے کو تسلیم نہیں کرتا۔ یعنی کہ تمام تر اختلافات کے باوجود اسرائیل نے، تمام تر صورتحال کے باوجود ترکی نے معاملہ یہ اسرائیل سے تعلقات استوار کر لی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے جناب کہ جو بائیڈن انتظامیہ آ رہی ہے، اور ترکی اس وقت انڈر پریشر ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ترکی اور اسرائیل دونوں امریکہ کے اتحادی ہیں، لہٰذا جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں، اس کے مطابق تو ترکی نے یہ جو بائیڈن انتظامیہ کو ایک میسیج دیا ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر کے کہ جناب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ترکی کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ ترکی کے تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لہٰذا ایک یوں کہہ لیں کہ گفٹ دیا ہے انہوں نے، طیب اردوان نے امریکہ کو، کہ جناب یہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ جو کٹی تھی وہ ختم کر لی ہے۔ اب ترکوں کے ساتھ جو ہیں اسرائیل کے تعلقات، یا یہودیوں کے تعلقات بلکہ کہنا چاہیے، بہت پرانے ہیں،
جس مفکر نے یہ کانسیپٹ پیدا کیا تھا جو کہ جناب یہودیوں کے لیے علیحدہ وطن ہونا چاہیے، وہ مفکر 1901 میں جاتے ہیں خلیفہ جو سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ تھے عبد المجید، ان کے پاس، اور انہیں یہ آفر کی یہودیوں کی طرف سے کہ اگر فلسطینی علاقے میں ہماری ریاست کے قیام کا، زمین کا ٹکڑا دینے کا شاہی فرمان اگر خلافت عثمانیہ یعنی کہ عثمانیہ کے خلیفہ جاری کر دیں تو ہم آپ کے تمام قرضے اتار دیں گے، کیونکہ اس وقت یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا ترکی کو، خلافت عثمانیہ کو۔ تو لیکن خلیفہ نے یہ بات نہیں مانی اور انہوں نے کہا تھا کہ فلسطینی قوم مجھے ساری عمر معاف نہیں کرے گی۔ لیکن اس کے بعد بھی 1956 میں جی پھر ان کے آپس میں تعلقات آگے پیچھے ہوتے رہے اسرائیل اور ترکی کے۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ترکی کا ویزا جو ہے، ترکی کا وزٹ اسرائیل اور ترکی کے جو وزرائے اعظم ہیں، جو صدور ہیں، وہ ایک دوسرے کا وزٹ کرتے رہے ہیں، خفیہ بھی کیا اور اعلانیہ بھی کیا۔ اور اس میں خاص طور پہ 2002 میں یہ طیب اردوان نے یہ 2002 میں جب طیب اردوان آئے جی، 2005 میں طیب اردوان نے اسرائیل کا دورہ کیا، اور اس وقت کے وزیر اعظم اسرائیلی وزیر اعظم جو تھے ایہود المرت کو ترکی کے دورے کی دعوت دی۔ اور پھر اسی طریقے سے 2008 میں جناب اسرائیلی وزیر اعظم شمعون نے انقرہ کے دورے کے 3 دن بعد انقرہ کا دورہ کیا، اور پھر 3 دن بعد اس نے غزہ آپریشن شروع کر دیا، جس کو طیب اردوان نے یہ کہا کہ جناب یہ ایک دھوکہ دیا ہے ہمیں، ہمارے دورہ کرنے کے بعد صرف 3 دن بعد یہ آپریشن کیا گیا، کیونکہ اس کا ریئیکشن بہت آیا تھا۔ پھر اسی طریقے سے جناب 2010 میں بھی غزہ کے اسرائیلی فوج کے محاصرے کے دوران ماروی منورہ کا واقعہ پیش آیا، اور ترکی کے ایک انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم کی طرف سے جناب سمندری راستے کے ذریعے امداد لے جانے والے اس بحری جہاز پر اسرائیلی فوج نے دھاوا بول دیا اور اس سے ہلاکتیں ہوئیں۔ تو اس کے بعد پھر تعلقات ختم ہو گئے، لیکن پھر تعلقات بحال ہوئے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ دفاعی تعلقات بھی رہے ہیں، اسلحے کی خریداری بھی ہوتی رہی ہے ترکی کے ساتھ، اور اب پھر تعلقات بحال ہو گئے ہیں۔ اب عرب ممالک بھی اپنا کر رہے ہیں جناب معاملہ سیدھا، اور ترکی نے بھی معاملہ سیدھا کر لیا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے بعد جو بائیڈن انتظامیہ کی کیا پالیسی ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو بائیڈن نے جناب الیکشن کمپین کے دوران ایک بات کی، اور وہ بات یہ کی کہ ان سے سوال پوچھا گیا تھا اسرائیل کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر یہودی اکثریت والی اسرائیلی ریاست کو پاکستان جیسے مسلم اکثریتی ممالک تسلیم کرتے ہیں تو یہ قیام امن کے لیے بہتر ہوگا، لیکن اس صورت میں اسرائیل کو بھی 2 مملکت کے سیاسی حل یعنی اسرائیل اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد فلسطینی مملکت کے قیام پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ایک کیا کہنا چاہیے بیلنس رائے دی تاکہ یک طرفہ طور پہ سارا فائدہ اسرائیل کو نہ ہو جائے۔ تو یہ چیز ساری صورتحال بتانے کا مقصد یہ ہے جناب آپ کو کہ یہ ہرگز یہ نہ مانا جائے کہ یہ کمپین چل رہی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان بھی یہ مت سمجھیں کہ جناب یہ کوئی کمپین چلائی جا رہی ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو ان کو بتانا چاہیے کہ جناب یہ کمپین کون چلا رہا ہے، اور ادھر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں تو بتانا چاہیے کہ وہ کچھ لوگ کون ہیں۔ لیکن جہاں تک ہے ایک ایز اسٹیٹ پالیسی، ریاستی پالیسی پاکستان کی، وہ ابھی تک یہی ہے کہ جناب ہم تسلیم نہیں کر رہے، اور ہم تسلیم اس لیے نہیں کر رہے کہ جناب ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں والے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب تک
آزاد فلسطینی ریاست نہیں آتی اس وقت تک اسرائیل کو بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ پریشر آئے گا پاکستان پہ، اور پریشر آ رہا ہے، اس کو کوئی ظاہر کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ پریشر کوئی براہ راست اس طرح سے نہیں آتا ہوتا کہ جناب آ کے کوئی کہتا ہے۔ میں نے شاید پہلے بتایا کہ نہیں کہ سعودی عرب اگر ہم سے ناراض ہو رہا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے یمن میں فوج نہیں بھیجی یا ہم ان کے کہنے پہ لڑتے نہیں ہیں، بلکہ نہیں، سعودی عرب کے پیچھے بھی کوئی ہے اور امریکہ سرکار جو ہے وہ موجود ہے۔ کچھ پیغامات ڈائریکٹ آتے ہیں، کچھ انڈائریکٹ آتے ہیں، اور اسی طریقے سے یو اے ای ہم سے اگر ناراض ہے تو اس کی بھی وجہ کچھ ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا چل رہا ہے سلسلہ۔ تو یہ پریشرز ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، آفیشلی ان آفیشلی، اور کیا کہنا چاہیے کچھ کہے بغیر بھی پریشرز آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ موضوع چل رہا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے اس کے بعد اف تک نہیں کی کہ جناب یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں جو اس میں انکشاف کیا گیا تھا، تو عام تاثر کیا سمجھا جاتا ہے جی؟ عام تاثر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں اور وہ سودا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ پہلے حکمران ہیں یا ان کی پہلی حکومت ہے کہ ان کے دور حکومت میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ریکارڈ جو بتاتا ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، جنرل ضیاء کی حکومت ہو، مسلم لیگ نواز کی حکومت ہو، یا پھر پرویز مشرف کی حکومت ہو، ماضی میں ان تمام حکومتوں میں اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ تعلقات قائم کرنے کی خفیہ طور پہ رہے ہیں، سفارتی غیر سفارتی، سفارتی تو ہوئے نہیں، غیر سفارتی طور پہ، اور اب بھی پریشر پاکستان پہ موجود ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم سارے معاملے سے کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ جناب ہم عرب ممالک کی وجہ سے کھڑے، تو عرب ممالک تو بالکل ہٹ گئے، کیونکہ یہ ہم سے پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ گلوبل ولیج ہے اور ہم سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ پوچھا جائے گا کہ جناب مسئلہ کیا ہے، اور خاص طور پہ یہ امریکن ماڈل ہے۔ امریکن ماڈل کو وہ ہر صورت میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں جناب، تو رزسٹ کتنا کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، تیاری کیسے کرنی ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو یہ تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی تصویر رکھ دوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔